जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निसार जावेद, हाजिर खिदमत हूं एनजे ड्रीम टीवी का प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, हमारे मुल्क में हो क्या रहा है इसके ऊपर बात करते हैं। जरा गौर तलब बातें हैं, गौर कीजिएगा। बहुत घसी पिटी बातें हैं कि क्या हुआ था, बहुत घसी पिटी बातें हैं, लेकिन हमारी जान नहीं छोड़ेंगे घसी पिटी बातें, इसलिए कि उनकी वजह से हमें नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। घसी पिटी बातें मैं किसे कह रहा हूं? जो पिछले दिनों हमारे मुल्क के ऊपर कब्जा करके एक बंदे को, एक घटिया बंदे को वज़ीर-ए-आज़म प्राइम मिनिस्टर बना के, उसके बाद क्या कुछ हुआ, उस जिस दिन वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, प्राइम मिनिस्टर हाउस जाने से पहले उसने प्राइम मिनिस्टर हाउस की भैंसें बेची, सबसे पहले वो खाई, फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस की गाड़ियां बेची। यहां से काम शुरू हुआ था और बहुत घटिया बयान टीवी पे हम सुन रहे थे। घटिया घटिया लोग खड़े होकर माइक पकड़ के पता नहीं क्या क्या इल्जामात लगा रहे थे। सुबह टीवी ऑन करते थे तो कोई एक दो लोग यहां बैठे हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते थे, बता रहे होते थे कि कहां कितना घपला हो गया, कहां कितनी तबाही होगी और हम मुल्क को बिल्कुल ठीक कर देंगे। उसके बाद फिर लोगों को सजाएं देने का काम शुरू हुआ। फिर लोग, अब देखें, अब मैं नाम यहां पे शुरू करूंगा तो वही घिसी पिटी बात आ जाएगी ना कि फलां को ऐसे सजा दी। ठीक है जी, हम मुख्तसर कर लेते हैं। जैसे नवाज शरीफ को सजा दी, आज नवाज शरीफ कहां है, लेकिन आज पाकिस्तान कहां है, ये भी साथ ज़हन में रखिएगा। राना सनाउल्लाह को हीरवन डाल के अंदर कर दिया, उसको सजा दी। राना सनाउल्लाह आज कहां है, पाकिस्तान आज कहां है। इसी तरह जितने भी लिस्ट आपके पास पड़ी है वो सारे लोग कहां हैं, आज कोई एक भी उनमें से जेल के अंदर सजा नहीं भुगत रहा, लेकिन मुल्क सजा भुगत रहा है, पाकिस्तानी सजा भुगत रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो सजाएं, नाम जो लेते थे नवाज शरीफ का, नाम लेते थे राना सनाउल्लाह तो मैं मुझे से पकड़ के अंदर बंद कर दूंगा, नाम लेते थे ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन वो नाम तो उनके लेते थे, सब कुछ करते वो पाकिस्तान के साथ थे। आपको याद होगा जब उसने कहा था कि नवाज शरीफ मैं तुम्हारा आने दो, मैं तेरा एसी बंद कर दूंगा, उसने पूरे पाकिस्तान के एसी बंद कर दिए, बिजली महंगी कर दी, जिंदगी मुश्किल कर दी। जब भी वो जो भी नवाज शरीफ करके वो जो कहते थे, या नवाज शरीफ की पार्टी के लोगों का नाम लेके जो भी कहते थे, वो सारा कुछ वो पाकिस्तान के साथ करते थे और पाकिस्तान के साथ हुआ भी। जिनको वो अंदर डाला था वो तो बाहर बैठे खड़े फिर रहे हैं। अपने मौसनों का आपको पता है इमरान खान क्या असर करता है। एक इसका मौसम था जिसका नाम भी मौसम है। इक़्तिदार के आखिरी दिनों में उसको उठवाया, उसको जूते लगवाए, बेचारे को मार पिटवाई, जख्मी, उसको कैमरों के सामने लाया गया। आपने बड़ा कुछ देखा उस दौर में भी। उस मौसम का जिसका नाम भी मौसम है और इमरान खान का भी मौसम था, उसका एक क्लिप मैं आपके लिए लेके आया हूं, जरा इसका क्लिप सुने। एक दोस्त ने कहा कि आजकल आईएसआई हीरवन इकट्ठी कर रही है, तो मैंने कहा यार ये हीरवन क्या कर रहे हैं। पता ये चला कि एक हफ्ते बाद वो हीरवन राना सनाउल्लाह पे डाल दी गई और उसमें डायरेक्ट फैज साहब इन्वॉल्व थे। और मैंने, आप यकीन कीजिए, पहले दिन जिस दिन खप पड़ रही थी तो मैं चैनल पे था, मैंने कहा ये झूठा केस है और मुझे पता है हीरवन कहां से गई। ये कर्नल लियाकत थे डेट इंचार्ज, वो लेके गए। अब आप खुद अंदाजा करें, एक इंस्टीट्यूशन को ये जेब देता है। और आपको मैं एक और बात बता दूं, जी राना साहब, मैं नून लीग से मेरी बनती नहीं थी, मैं राना सनाउल्लाह से कभी नहीं मिला था। और उस शो में वक्फे में मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे फोन आ गया कि बेग साहब इसको दोबारा ना करें, इसका जिक्र दोबारा ना करें। तो मैंने कहा जी अब तो मैं कह चुका हूं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं डिनाइल नहीं दूंगा। और यकीन करें, राणा साहब जब जेल से बाहर आए, जिंदा है, पूछ लीजिएगा, उन्होंने कहा कि मोहसिन भाई आपका बड़ा एहसान, आपने मेरी गेम बदल दी, आपने सच बोला सर। अच्छा, फिर दूसरा केस है जिसका मैं विटनेस हूं, हनीफ अब्बासी का केस यार था। 3 साल सजा थी, 4 करोड़ रुपए जुर्माना था। फैज साहब ने बंदे भेज के 3 बजे अनाउंस होना था, वो रात को 12 बजे हुआ। सारा डिसीजन दोबारा लिखवाया गया और उसको सजाए मौत दे दी। और उसकी जो तारीख थी वो अगस्त की थी, जुलाई में ले आए डेट। आप देखें, पाकिस्तान में हमेशा डेट आगे की मिलती है, पीछे तो नहीं होती ना। बिल्कुल ठीक। तो मकसद ये कि ये जो सारा काम आपने किया सिर्फ इसलिए कि मेरे रास्ते में, देखिए अल्लाह का भी क्या कानून है, जिसको इन्होंने रास्ते से हटाने की कोशिश की वो आज इनके सर पे चढ़ के बैठ गया। हाफिज साहब को चीफ ना लगाने के लिए इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, वो लग गए। फाइज ईसा क्या कुछ नहीं किया, वो लग गए। ठीक है जी, मकसद ये है कि, और आपकी गेम उलट गई, आप फिर भी बाज नहीं आए।
تو یہ جو کام ہے نا یہ کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں ان کا مورل کیریکٹر, فائنانشیل کو تو چھوڑ ہی دینا, جو پیسے ان کے پاس ہیں خدا جانتا ہے وہ گنے نہیں جا سکتے, وہ تولے جا سکتے ہیں, ویٹ کیا جا سکتا ہے کہ کتنے ٹنوں ہیں. جی تو میرے محترم دوستو, آپ نے محسن کی باتیں سنی ساری, اس نے ڈیٹیل بتائی, پتہ آپ کو پہلے بھی تھا کہ کیا کچھ ہوا ہے. میں نے کہا اگر آپ کو تفصیلات کا پتہ چل جائے کہ تفصیل کیا ہوئی ہے, یہ سب کچھ ہوا تھا, اس طریقے سے ہوا تھا. اس کے اندر سب سے بڑے دکھ کی بات ہے, سب سے بڑے جو افسوس کی بات ہے وہ ایک ہی ہے, یہ ملک دشمنی میں ہماری وردی بھی استعمال ہوئی. اس ملک دشمنی میں یہ جو رانا ثناء اللہ کی ہیروئن جو اس کو ڈالی گئی, ہر بندے کے سامنے ثبوت پڑا ہوا ہے, پروف پڑا ہوا ہے, چشم دید گواہ بھی پڑے ہوئے ہیں. لیکن اس کے اندر جب اسی رانا ثناء اللہ کے خلاف جب پریس کانفرنس ہیروئن ڈالنے کے لیے ہوتی تھی تو باوردی ایک ہمارا فوجی بھی ساتھ بیٹھا ہوتا تھا. اس بندے کو بھی ڈھونڈنا چاہیے, وہ بھی ان کے نیٹ ورک کا حصہ تھا. جو فوجی ہم نے اب پکڑ کے اندر بند کیا نا, اس فوجی کو بڑی دیر پہلے اندر بند کرنا چاہیے تھا. بہرحال جو بند کر دیا ہے اسی کے نیٹ ورک کا وہ حصہ ہوگا, اس کا بھی کورٹ مارشل ہونا چاہیے. پبلک کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے کہ اس کا کورٹ مارشل بھی ہونا چاہیے. اگر کورٹ مارشل اس کا نہیں ہونا تو ایک ہی صورت ہے کہ وہ بتائے کہ اس کو کس نے کہا تھا کہ اس یہاں پہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر اور اللہ کا نام لے کے اپنے حلف سے غداری کر کے یہاں بیٹھ کے جھوٹ بول اور اپنے اس ملک کو, پاک وطن کو کا بیڑا غرق کر اور اس کی پاک وردی کو ایک داغ اور لگا دے. یہ باتیں اس سے پوچھنی چاہیے, جب یا تو بتائے یا پھر اس کو کورٹ مارشل ہونا چاہیے. آج عمران خان کی پیشی تھی, وہ جو عدالت نے جو ایسی ریلیف دے دے کے نا, عدالتوں نے وہ جو نام بھی مانگے وہ بھی دے دیتی تھی کہ اس کے خلاف جو فیصلہ ہے اس کو ابھی نہ سنایا جائے, اس کو ٹرائل کو آگے نہ چلنے دیا جائے, فیصلہ جو مقدمے کی کاروائی اس کو آگے نہ چلنے سے روک دیا جائے. آج اس کو لفٹ کر لیا ہے کہ وہ اب ہو جائے گا, فیصلہ بھی سنایا جائے گا, سب کچھ جیسے نارمل تھا پہلے, اور اسٹے اٹھا لیا گیا. وہاں پہ کوئی بھی موقع ایسا نہیں جانے دیتا. یہ جو شخص ہے ملک کا دشمن جو ہے وہ اس کے منہ سے ہر نکلا وہ الفاظ جو ہے ملک کے اگینسٹ جاتا ہے, ہر اس کی سوچ, ہر اس کا ایکٹ جو ہے ملک کے خلاف جاتا ہے. جب اس کے منہ سے نکلتی ہے پاکستان کے بارے میں سری لنکا 3 ٹکڑے, بینکرپسی, پتہ نہیں کیا کیا اس کے منہ سے نکلتا ہے, اور اس کا ایم ہے, وہ اپنی خواہشات بتاتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ میری یہ خواہشات ہے. بہرحال وہ آج صافی جب اسے مل جاتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے, جبکہ اس کے جو مخالفین تھے اس وقت یہی بندہ چیخ چیخ کے بکواس کرتا تھا, گٹر جیسا منہ کھول کے کہتا تھا سزا یافتہ بندے کا کیا کام ہے کہ جب وہ میڈیا پہ آئے. اور میڈیا پہ آنے پہ پابندی بھی نواز شریف کی لگائی گئی, آپ کو پتہ ہے, پوری ٹیم کی لگا دی گئی, پوری وہ نون لیگ کی لگا دی گئی پابندی. میڈیا پہ نہیں آ سکتے جی, پتہ نہیں کیا کیا گند مارے گئے تھے. آج وہ بھاگ کے جہاں بھی صحافی دیکھتا ہے صحافیوں کے پاس پہنچ جاتا ہے, اور وہاں پہنچ کے وہ کہتا ہے جی اپنی باتیں شروع کر دیتا ہے. آج اس نے صحافی پکڑے, صحافیوں کو اس نے 3-4 باتیں کہی ہیں جس میں موٹی موٹی باتیں یہ ہیں کہ جی اس کے بارے میں جنرل فیض کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس نے کہا جی یہ جو ہے نا اس کا فری ٹرائل ہونا چاہیے, اوپن ٹرائل ہونا چاہیے, نہیں فری نہیں, اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. بھائی تو سایہ یافتہ بندہ ہے, تو ملزم ہے, تیرے کہنے پہ کیا کون سا ٹرائل کریں جی, ہم جانے ہماری کورٹ سے جانے, ہمارے علاقے ہمارا سارا سسٹم جانے, تو خود اپنی اتنے میں جان کے لالے پڑے ہیں, تو ہمیں مشورے دے رہا ہے کہ کون سا ہمیں ٹرائل کرنا ہے تو کون سا نہیں کرنا ہے. کہتا ہے جی وہ میڈیا کی بھی رسائی ہو, وجہ کون سا ملک ہے, کس ملک کی جو ملٹری ہے اس کے سارے مسئلے جو میڈیا کے سامنے ہوتے ہیں. اس کنجر سے, اس بے غیرت سے, اس بے شرم سے بیٹھ کے پوچھیں کہ 3-4 ملک جو ہے نا قریبی جن کے وہ مثالیں دیتا ہے آپ کو, ان کے آرمی چیف کا نام پوچھیں. اگر وہ نام بتا سکے اس کو جوتے مارے. ہمارے ملک میں یہ سارا کچھ ہونا ہے کہ یہ بھی ادھر ہو جائے, یہ بھی ادھر ہو جائے, ادھر ہی سارے وہ جو ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں جی انسانی حقوق اور وہ اظہار خیال, تو ادھر سارا کچھ ادھر ہی ہے. برطانیہ میں نہیں کیوں نہیں ہوتا جی, اور کہیں کیوں نہیں ہوتا. جسے کہیں تھے جو کام برطانیہ اس نے پاکستان میں کیا وہ برطانیہ میں اس کی کوئی مثال دے دے, مثالیں برطانیہ کے دیتا تھا نا. اپنے بچے یہاں چھوڑے ہوئے ہیں, سارا کچھ ادھر ہی ہے, اس کے ہینڈلر بھی ادھر ہیں, اس کے چابی مروڑنے والی بھی ادھر ہے. ادھر کی کوئی مثال دے دے گا پاکستان میں جو کچھ اس نے کیا اس کی کوئی ایک مثال ادھر کی. بڑا قصہ مقصد یہ ہے کہ اس نے پھر یہ بھی کہا ہے جی کہ وہ اس کو فیض امید کے بارے میں اور دوسرے کے جس کو یہ کریں فلاں کریں, جو بھی کریں, ہمارا مسئلہ بھی تیرا کیا مسئلہ ہے. بہرحال ایسے ہے کہ اب دوستو فیض امید کے گرفتار ہونے کے بعد جو سینیریو کافی چینج ہوتا جا رہا ہے, بہت سارا چینج ہو چکا ہے اور باقی بھی چینج ہو جائے گا. عدلیہ میں جو پونڈ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پونڈوں کو بھی تھوڑی سی میرے خیال میں خیال آنے لگ گیا. پونڈوں کو بھی اپنے وہ جو تھا نا بقرعید سے پہلے کہتے ہیں کہ بھی قربانی کے جانوروں کو چھریاں نظر آتی ہیں, تو ان کو مجھے لگتا ہے چھریاں تھوڑی سی نظر آنی شروع ہو گئی ہیں.
نہیں دیکھیں گے تو یہ میرے خیال میں غلط سائڈ پہ جا رہے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے تو اپنا ملک بچانا ہے, ہم نے تو نہیں چھوڑنا نا, ہم نے تو اس کو چھوڑ کے ادھر ادھر نہیں ہو جانا. جو بھی ملک کو فائدہ پہنچانے والا بندہ ہوتا ہے, جو ملک کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے, اس کو یہ بندہ گالی گلوچ کرنے لگ جاتا ہے. جس کورٹ میں اس کا کیس چلا جانا ہوتا ہے اس کو جج کو ٹرولنگ کرنے لگ جاتا ہے, تاکہ آپ دنیا میں اس کا ٹرائل کر ہی نہیں سکتے. جس جج کے ساتھ پاس لے کے جائیں گے, جج جب اسے سیدھی بات پوچھے گا ہمیں برا نکال کس طرح, ساتھ اس کو گالی نکالنے لگ جائے گا تاکہ وہ فیصلہ کرے. تو یہ مشہور ہو کہ اس کی تو پہلے آپس میں نہیں بن رہی تھی. آپ کے پاس 1000 2000 کتنے جج ہوں گے, سب کے اوپر ایلیگیشن لگا دے تو سزا کیسے سنانی ہے. اس کو اس طرح ہینڈل کرنا میرے خیال میں ٹھیک نہیں, اس قابل نہیں ہے یہ بندہ, اس کی ٹیم بھی اس قابل نہیں ہے. جو ریٹائر آفیسر ہے, ریٹائر آفیسر کی جو لڑکیاں ہیں, بیگمات ہیں, وہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ ان کو اتنی چھوٹ دی جائے. اور جو یہ روڈوں پہ شرابیں پی کے لوگ مار رہے ہیں, لڑکیاں امیر لوگوں کی کچل رہی ہیں لوگوں کو, اور ایک دم پھر اس کو پاگل ڈکلیئر کر دیتا ہے. ان کو پاگل کر ہی دینا چاہیے میرے خیال سے, ورنہ یہ ساری دنیا کو مار دیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر سیکرٹری توانائی پنجاب نے 5 بجلی تقسیم کار کمپنیز کو خطوط بھجوا دیے. عوامی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عزم عوام کو ریلیف اور سہولیات کی فراہمی. فی یونٹ 14 روپے ریلیف. پنجاب حکومت کا 5 بجلی تقسیم کار کمپنیوں کو ایڈوانس ادائیگی کرنے کا فیصلہ. پنجاب حکومت نے فی یونٹ 14 روپے ریلیف پر آنے والی رقم کا تخمینہ مانگ لیا. صوبائی حکومت نے پنجاب کو بجلی فراہم کرنے والی 5 ڈسکوز کو الگ الگ خط لکھ دیے. لاہور, اسلام آباد, فیصل آباد, گجرانوالہ اور ملتان الیکٹرک کمپنیوں کو خطوط لکھے گئے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری بھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کارکردگی کے معترف. انہوں نے کہا کہ دیگر صوبے بھی مریم نواز کی طرح عوام کو ریلیف دیں. 14 روپے یونٹ بجلی سستی کرنے پر مخالفین کو پروپیگنڈا کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے. صوبائی وزیر مریم اورنگزیب. وزیر اعلیٰ مریم نواز پاکستان کی تاریخ کی پہلی سولر پینل اسکیم لا رہی ہیں. صوبائی وزیر مریم اورنگزیب. پاکستان مسلم لیگ کے صدر محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے مری میں برٹش ہائی کمشنر جین میریگیٹ کی ملاقات. برٹش ہائی کمشنر اسلام آباد کی پولیٹیکل کونسلر زوئی ویئر بھی موجود تھیں. ملاقات میں تعلیم, صحت, موسمیاتی تبدیلیوں اور دیگر امور پر تبادلہ خیال. پنجاب کے طلباء کے لیے برطانیہ کی اعلیٰ جامعات میں اعلیٰ تعلیم کے مواقع بڑھانے سے متعلق امور کا جائزہ. میاں نواز شریف صاحب کے اعلان کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پنجاب کے ترقیاتی بجٹ سے کٹوتی کر کے 45 ارب کے بجٹ سے 201 سے 500 یونٹ تک کا استعمال کرنے والے صارفین کو 14 روپے فی یونٹ کمی کا ریلیف دے گا. وزیر اعظم شہباز شریف پہلے ہی پورے پاکستان میں 200 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کو ریلیف کا اعلان کر چکے ہیں. 1 سے 200 تک وفاق کی طرف سے پہلے سے اعلان ہو چکا ہے. جولائی, اگست, ستمبر 3 مہینوں کا. اب پنجاب نے 201 سے 500 یونٹ تک فی یونٹ 14 روپے کمی کی اگست اور ستمبر کے مہینوں کے لیے. تو اس طرح وفاق پنجاب دونوں کے ملا کر 1 سے 500 یونٹ تک کا ریلیف بنتا ہے. پنجاب حکومت کو کیا ضرورت ہے 1 سے 200 تک ریلیف دینے کی, جبکہ پہلے ہی وفاق کی طرف سے 1 سے 200 یونٹ تک کا ریلیف کا اعلان ہو چکا ہے پچھلے مہینے سے. کیا پنجاب وفاق کے انڈر نہیں آتا؟ اس لیے پنجاب کا اعلان 201 سے 500 یونٹ تک ہے. 45 ارب روپے کی پنجاب حکومت نے سبسڈی دی ہے. جو پیسہ پنجاب سبسڈی کی مد میں وفاق کو ادا کرے گا, وفاق پہلے ہی 700 ارب کی سبسڈی دے چکا ہے 1 سے 200 یونٹ تک کے صارفین کے لیے. اس لیے جو پنجاب اور وفاق دونوں کو ملا کر 1 سے 500 یونٹ تک کا ریلیف ہے. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ عنایہ کو دیجیے گا اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. جی تو میرے دوستوں, آپ نے حالات حاضرہ پہ جو موٹی موٹی چیزیں تھیں وہ ہم نے آپ سے ڈسکس کی, آپ نے سنی. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. کوشش ہم کرتے رہتے ہیں کہ ہم کو ایسا کام کریں جو آپ کو اچھا لگتا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا, میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.